आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी हम किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी दरअसल एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस तरीक़ेकार को, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी दरअसल एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है। इन सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करते हैं, या किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे पास ये जो टर्म बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये ख़ुद क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं? वो सारे प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड हों, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई आफत हो, चाहे वो एनवायरनमेंट में कोई ऐसी तब्दीली जिसकी वजह से इंसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जिसकी इफ़ेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसानों के ऊपर आ जाए, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो वो सेट ऑफ स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की सलूशन को निकालते हैं, उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। और वो सारे प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड हो, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मैंने मिसाल आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या दिया? जितने भी बीमारियां हैं ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड, वो सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है। या फिर मिसाल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बीमारियां आती है वो भी सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आते हैं। एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंजेस आया जिसके नतीजे में इंसानों को पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाए, तो वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कैटेगरी में ही आता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जितने भी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड है, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये जो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी है ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं। इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। इन सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है वो क्या है? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सबसे पहला स्टेप है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करना है? मालूम करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर एक बीमारी आता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मैं क्या करूँगा कि उस बीमारी के ऊपर रिसर्च करूँगा कि वो कौन सी बीमारी है और उस बीमारी को कौन काज कर रहा है। तो ये जो हम उस प्रॉब्लम के पीछे इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए सर्च करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, किसकी वजह से वो काज हो रहा है। तो ये सबसे पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस स्टेप के बाद हमारा पास जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप है। इस स्टेप के दौरान हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं इस स्टेप के दौरान हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? इससे पहले लोगों ने अगर इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ था तो हम उनके रिसर्च पेपर्स पढ़कर इसके रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर हम जो है डॉक्टर्स के थ्रू जो इसके ऊपर ऑलरेडी
کام کر رہے ہیں ان سے ہم معلومات لیں گے. جس جگہ پر یہ پرابلم پھیلا ہوا ہے اس جگہ کو ہم کیا کریں گے, سروے کریں گے, ان لوگوں سے جو ہے ان لوگوں کی انٹرویو لیں گے. تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جس کے تھرو ہم جو ہے اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. یا پھر جو ہے ہم لیبارٹری میں مائکروسکوپ کی ہیلپ سے یا مختلف ٹولز وغیرہ کو استعمال کر کے اس پرابلم کے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اسٹیپ جس کے دوران ہم بایولوجیکل پرابلم کے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں آبزرویشن. تھرڈ اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہے؟ تھرڈ اسٹیپ ہمارے پاس ہے ہائپوتھیسس. اس اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے جو ہے لاجیکل ریزننگ پیش کرتے ہیں, یعنی یہ چیز وہ سارے اسٹیٹمنٹ پیش کرتے ہیں جس کے تھرو ہم یہ کہیں گے کہ شاید اس پرابلم کی جو کاز ہے یہ ہے. تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں, بہت سارے ریزنز پیش کرتے ہیں اس اسٹیپ کے دوران جس کے تھرو وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید اس پرابلم کا وجہ یہ چیز ہو. مثال کے طور پر اگر ہم ملیریا کی بات کریں تو پرانے زمانے میں سائنٹسٹ نے جو بایولوجسٹ تھے انہوں نے بہت سارے جو ہے اندازتاً اسٹیٹمنٹ پاس کیے تھے ملیریا کی کاز کے اوپر. بعض نے جو ہے وہ یہ پیش کیے تھے کہ جو ملیریا ہے وہ معاشی ایریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. بعض یہ سمجھتے تھے کہ ملیریا جو ہے ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے, گندی ہوا کی وجہ سے پھیلتا ہے. بعض کا یہ سوچتا کہ ملیریا جو ہے ماسکیٹو کی وجہ سے پھیلتا ہے, اور بعض کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ ملیریا جو ہے پلازموڈیم کی وجہ سے پھیلتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ سائنٹسٹوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے جو ہے لاجیکل ریزننگ پیش کیے تھے کہ جس کے تھرو وہ یہ پروف کرنا چاہتے تھے کہ ملیریا کی جو کاز ہے وہ یہ چیز ہے. تو وہ جو آپ اندازتاً سجیشن پیش کرتے ہو کہ اس چیز کا کاز یہ ہو سکتا ہے, اس اندازتاً اسٹیٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہائپوتھیسس مور دین ون سینٹینس ہے, یہ مور دین ون ازمپشنس ہیں. تو وہ جو آپ اندازتاً بہت سارے اسٹیٹمنٹ پیش کرتے ہو کسی چیز کے سلوشن کے بارے میں, کسی بایولوجیکل پرابلم کے سلوشن کے بارے میں, ان بہت سارے جو ہے اندازتاً اسٹیٹمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہائپوتھیسس کہتے ہیں. پھر ہائپوتھیسس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے چوتھا اسٹیپ آتا ہے, اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکشن. اس چوتھے اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سارے ہائپوتھیسس جو ہم نے پیش کیے تھے ان سارے ہائپوتھیسس میں سے ہم ایک ہائپوتھیسس کو چوز کرتے ہیں جس کے مطابق ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ہائپوتھیسس سب سے اچھا ہائپوتھیسس ہے, یہ ہائپوتھیسس ہی شاید میکسیمم چانسز ہو کہ یہ اس پرابلم کا سلوشن دے سکیں. تو وہ اسٹیپ جس کے دوران ہم بہت سارے ہائپوتھیسس میں سے ایک ایسے ہائپوتھیسس کو چوز کرتے ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہے, اس اسٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیٹیکشن کہتے ہیں. تو پچھلے جو ہائپوتھیسس کے بارے میں جب میں بات کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے آپ کو 3 سے 4 ہائپوتھیسس کے بارے میں بتایا. تو چوتھے اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں, ان 3 سے 4 ہائپوتھیسس میں سے صرف ایک ہائپوتھیسس کو چوز کرتے ہیں جس کے اوپر ہمارا اعتماد بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ملیریا کی جو کاز ہے ان چاروں میں سے ملیریا کی کاز کے بارے میں جو ہے میں کون سے ہائپوتھیسس کو چوز کرتا ہوں کہ ملیریا از کاز بائی پلازموڈیم. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ان چاروں ہائپوتھیسس میں سے صرف ایک ہائپوتھیسس کو چوز کیا جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ اعتماد ہے. تو وہ اسٹیپ جس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے ہائپوتھیسس میں سے صرف ایک ہائپوتھیسس کو جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہے اس کو چوز کرتے ہیں. اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکشن. ڈیٹیکشن کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. یعنی
اس اسٹیپ کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ڈیٹیکٹ کی ہوئی ہائپوتھیسس ہے، یعنی وہ ہائپوتھیسس جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہے، اس ہائپوتھیسس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس ہائپوتھیسس کو ہم جو ہے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ ہائپوتھیسس صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ اسٹیپ جس کے دوران ہم ہائپوتھیسس کی صحیح یا غلط ہونے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس اسٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مثال کے طور پر اگر ہم ملیریا کے لے لیں تو بایولوجسٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے 100 ہیلدی پرسنس اور 100 پیشنٹس کی جو ہے بلڈ انہوں نے لے لی۔ انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہیلدی انڈیویجولس ہیں ان کے بلڈ میں جو ہے پلازموڈیم موجود نہیں تھا، لیکن جتنے بھی پیشنٹ تھے ان سب کے بلڈ میں پلازموڈیم موجود تھا۔ تو یہاں سے آپ آبزرو کر سکتے ہو کہ ہم نے جو ہے ٹیسٹ کے تھرو اس چیز کو پروف کیا کہ ہماری جو ہائپوتھیسس ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ اسٹیپ جس کے دوران ہم اپنے ہائپوتھیسس کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ۔ ایکسپیریمنٹ کے بعد پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے، تھیوری آتا ہے۔ اگر ہماری جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہماری ہائپوتھیسس کو صحیح ثابت کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تھیوری کے اوپر آتے ہیں۔ تھیوری وہ اسٹیپ ہے جس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ورک، اپنے رزلٹ کو جو ہے وہ پیپر کی فارم میں پبلش کرتے ہیں۔ تو وہ اسٹیپ جس کے دوران ہم اپنے رزلٹ کو اس بایولوجیکل پرابلم کے ریلیٹڈ جو ہم نے نکالے تھے اس کو جب ہم پیپر کے طور پر پیپر کی فارم میں اسٹیبلش کرتے ہیں، ریٹن فارم میں پبلش کرتے ہیں، تو اس اسٹیپ کو ہم کیا کہتے ہیں، تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہے، لا ہے۔ اگر ہمارے تھیوری کو دنیا کے بہت سارے بایولوجسٹ نے یا سائنٹسٹ نے اسے قبول کیا تو اس کے بعد ہماری تھیوری کیا بن جاتے ہیں، لا بن جاتے ہیں۔ اور اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ لا جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کی ٹاپک جس میں ہم نے جو ہے کس چیز کے بارے میں پڑھا، بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی ہم کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک سیریز آف اسٹیپ ہے جس کے تھرو ہم کسی بھی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں۔ بایولوجیکل پرابلم کیا ہے، وہ پرابلم جو ہیومن بینگ یا لیونگ آرگینزم کے ریلیٹڈ ہو، ان سارے پرابلمس کو ہم کیا کہتے ہیں، بایولوجیکل پرابلمس کہتے ہیں۔ چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ میں آنے والی چینجز ہے جس کے اب برے اثرات انسانوں یا جانداروں کے اوپر پڑ رہا ہے، وہ سارے بایولوجیکل پرابلم کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بایولوجیکل میتھڈ آف اسٹڈی یہ دراصل ایک سیریز آف اسٹیپس ہے، ایک گروپ آف اسٹیپس ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ڈیٹیکشن آف بایولوجیکل پرابلم ہے۔ یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے جس کے دوران ہم اس بایولوجیکل پرابلم کو کیا کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایکچولی وہ بایولوجیکل پرابلم ہے کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، آبزرویشن۔ اس اسٹیپ کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بایولوجیکل پرابلم کے ریلیٹڈ جہاز سے جتنا ہو سکے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، ہائپوتھیسس ہے۔ اس اسٹیپ کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آبزرویشن کی بنیاد پر اس بایولوجیکل پرابلم کی سلوشن کے بارے میں بہت سارے جو ہے لاجیکل ریزننگ پیش کرتے ہیں، ان کے سلوشن کے بارے میں بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ یا سلوشنز پاس کر لیتے ہیں۔ تو اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیسس۔ ہائپوتھیسس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہے، ڈیٹیکشن۔ یہ وہ اسٹیپ ہے جس کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بہت سارے ہائپوتھیسس میں سے صرف ایک ہائپوتھیسس کو چوز کرتے ہیں جس کے اوپر ہمارا اعتماد بہت زیادہ ہو۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہے، ایکسپیریمنٹ ہے۔ یہ وہ اسٹیپ ہے جس کے دوران ہم چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے ہائپوتھیسس کو کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر اگر ہمارا ایکسپیریمنٹ صحیح تھا پھر ہم کیا کریں گے کہ اپنے ایکسپیریمنٹ کے رزلٹ کو یا اپنے ہائپوتھیسس کو جو ہے ریٹن فارم میں پبلش کرتے ہیں، اور اس اسٹیپ کو ہم کہتے ہیں تھیوری۔ پھر اگر ہماری تھیوری کو جو ہے دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ نے جو ہے قبول کیا، اسے صحیح ثابت کیا، تو اس کے بعد ہمارا تھیوری کس چیز میں تبدیل ہو جائے گا، لا کے اندر تبدیل ہوگا۔ اور لا جو ہے ایک انچینجیبل چیز ہے۔ تو یہ آج کی ٹاپک